अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हारिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चौथी रात। मगरिब ढल चुकी थी। सनभाव के सहन में तेज़ रोशनियां जली थीं और चंद यूनिफॉर्म में मलबूस वर्कर्स मुजस्समे के मलबे पे खड़े हुए थे। मुजस्समा ज़मीन बोझ पड़ा था और वर्कर्स पेशेवराना महारत से उसके पत्थरों को अलग अलग करके तोड़े जा रहे थे। वान फाते बरामदे की आराम कुर्सी पे टेक लगाए बैठा खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। वो लोग काफ़ी देर से लगे थे मगर अभी तक उनको मुजस्समे से कोई शे नहीं मिली थी। एक वर्कर ने उसे बताया था कि सहन का एक बड़ा हिस्सा यूं लगता था ताज़ा तामीर किया गया था। वो सुन के खामोश हो गया। न जाने तालिया इसके घर के साथ कौन से तजुर्बात करती रही थी। अलबत्ता उसे तालिया पर गुस्सा नहीं आया था। उसे तालिया के छोड़े सवालों के जवाबात तलाश करने थे। सहन से मुसलसल खटपट की आवाज़ें आ रही थीं। फाते बैठा बैठा थक चुका था मगर इस घर में न कोई इसके लिए चाय बनाने वाला था, न यहाँ चाय के वो ख़ास पत्ते मौजूद थे जो तालिया के किचन में होते थे। बिल आखिर वो रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर करने उठा तो एक वर्कर की आवाज़ आई, सर ये देखें। वान फाते का दिल ज़ोर से धड़का। वो तेज़ी से सहन की तरफ लपका। फ्लैश लाइट्स और पोल्स की रोशनी में सहन के वस्त में चिकना चूर मुजस्समा बिखरा नज़र आ रहा था। तमाम वर्कर्स एक टुकड़े के ऊपर इकट्ठे हो चुके थे। एक आदमी ज़मीन पे बैठा मुजस्समे के सीने के हिस्से के टुकड़ों से कुछ निकाल रहा था। फाते हुजूम को हटाता आगे आया तो उन्होंने उसको रास्ता दे दिया। सीने के हिस्से को तोड़ने पे अंदर से एक छोटा सा लोहे का संदूक निकला था जिसको जगह जगह से जंग लगा था। इसको एक ताले से मुकफल किया गया था। वर्कर ने उसे ज़मीन पे रखा तो फाते ने बिना इंतज़ार किए एक कुल्हाड़ा उठाया और ज़ोर से ताले पे ज़रब लगाई। ताला गल सड़ चुका था, एक ही बार में टूट गया। वो छोटे संदूक को उठा के बरामदे तक ले आया। रोशनी में इस लोहे के ऊपर बने नक्शो निगार वाज़े दिखाई देते थे जिनमें जंग लगा था। फाते का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जोश से ज़्यादा परेशानी थी। उसने संदूक मेज़ पे रखा और कुंडा खोल के ढक्कन उठाया। वर्कर्स उसके कंधे के पीछे आ खड़े हुए थे। अंदर एक छोटा सा ब्लॉक रखा था, जर्द भूरा सा ब्लॉक। उसने वो ब्लॉक निकाल के ऊपर उठा के गौर से देखा। वो भारी था और फाते के अब्रू ताज्जुब में उठे और वो गालिबन सोने का बना था। वक्त ने सोने की चमक दमक मांद कर दी थी। इस ब्लॉक की दीवारें सादा थीं, इस पे कुछ लिखा हुआ न था। उसने उसे हल्का हिलाया तो महसूस हुआ कि ब्लॉक के अंदर कुछ खड़का था। वो ब्लॉक इतना बड़ा था कि फाते उसको दोनों हाथों में उठा सकता था। कुछ हल्का फुल्का अंदर खड़कता था, जैसे कुछ डालने के बाद सोने को पिघला के बंद कर दिया गया हो। सोना वो धात थी जो आसानी से तबाह नहीं होती थी। इस संदूक और सोने की हालत बता रही थी कि वो अरसे से इस मुजस्समे में बंद था। फाते ने गर्दन मोड़ के अपने सहन में बिखरे मलबे को देखा। तालिया को कैसे मालूम था कि इस मुजस्समे में कुछ था? ये सवाल उस एक भूली हुई रात से बड़ा मुअम्मा बन चुका था। रात को जब सब वहाँ से चले गए और सहन साफ हो गया तो वो बरामदे की स्टडी टेबल पे बैठा था और कोहनिया मेज़ पे रखे इस नोट पैड पे लिखे जा रहा था। डियर तालिया, मैंने तुम्हारी तलाश का इरादा तर्क कर दिया है। मैं अपने तलाश के सफ़र पे निकल खड़ा हूँ। तुम्हारी दोस्त ने मुझे कहा कि सच बोलना मैंने तुम्हें सिखाया है। एडम ने भी बहुत सी बातों को मुझसे मंसूब किया है, मगर सारा मसला ये है कि मेरे जैसे लोग जो दूसरों को दर्स देते हैं अक्सर उन असबाब को खुद भूल जाते हैं। मुझे लगता है बीएन का सदर बनने के बाद मैं इस फाते रामजिल के हाले से दूर निकल गया हूँ जिसको तुम जानती थी। मलाका आने के बाद पतरा जाया कि वो सियासत, झूठ और मसलहती फैसलों की दुनिया अजीब सी लगने लगी है। मैं मलाका के बाज़ारों में आम लोगों के दरमियान चलता हूँ तो वो मुझे देख के सेल्फी के लिए दौड़े आते हैं, हाथ मिलाते हैं, मगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो वो सरगोशियों में कहते हैं कि वान फाते ने हशाम बरजीस जैसे लोगों से हाथ मिला के वही किया जो पहले वाले करते आए हैं। मुझे लगता था मेरे और पहले वालों में फ़र्क है, अब भी यही लगता है, मगर वो फ़र्क कैसे नज़र आएगा? मुझे अपनी तलाश के इस सफ़र में इसी फ़र्क को ढूंढना है।
آج اپنے جوابات کی تلاش میں نے اپنے آئیڈیل وانگ لی کا مجسمہ توڑ دیا ہے۔ وہ تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد کیے جانے والا انسان تھا۔ ملاکا آنے کے بعد اور یہاں بکھری تاریخ دیکھنے کے بعد میں یہی سوچنے لگا ہوں کہ مجھے تاریخ کیسے یاد رکھے گی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھیں، میری خواہش تھی کہ آج بھی تم میرے ساتھ ہوتی۔ وان فاتح۔ چوتھا دن۔ سن باؤ کے برآمدے میں آج ماحول مختلف لگ رہا تھا۔ بڑی میز وسط میں کھینچ رکھی تھی اور وہاں طرح طرح کے اوزار اور آلات پڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک آدمی دستانے پہنے، آنکھوں پہ حفاظتی چشمہ چڑھائے، ایک مشین کے نوکیلے حصے سے اس طلائی بلاک کو کاٹ رہا تھا۔ مشین کی آواز کانوں کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ فاتح بہت صبر سے اس آدمی کے عقب میں سینے پہ بازو لپیٹے منتظر کھڑا تھا۔ بالآخر اس نے مشین بند کی اور چشمہ اتارا، پھر احتیاط سے بلاک کے اوپر والا ٹکڑا اٹھایا۔ فاتح تیزی سے آگے آیا۔ ڈبے کے اندر رکھی چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، سنہری کتاب۔ اس آدمی نے وہ کتاب نکالی اور اسے احتیاط سے میز پہ رکھا۔ چند منٹ تک وہ اس کا جائزہ لیتا اور اسے صاف کرتا رہا۔ اس کو مختلف پریزرویٹو کی مدد سے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ یہ صدیوں بعد بھی درست حالت میں رہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ ڈرائی بون سینڈ ہوگی جس کے ساتھ قدیم مصر میں لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنا دستانے والا ہاتھ کتاب کے سرورق پہ پھیرا تو سونے کا ورق مدھم سا دمکنے لگا۔ اس پہ جری حروف میں لکھا تھا، بنگارا ملایو نسخہ اول از آدم بن محمد۔ واؤ! کیا یہ بنگارا ملایو کا پہلا قدیم نسخہ ہو سکتا ہے فاتح صاحب؟ اس نے پرجوش انداز میں چہرہ اٹھایا تو فاتح کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کے فوراً سر جھکا دیا۔ مگر آپ بے فکر رہیں، اس کتاب کی دریافت کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ہٹنے کو کہا اور خود آگے آیا، پھر اس کتاب کا پہلا صفحہ کھولا۔ وہ کتاب جتنی قدیم تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ اس کے صفحات کاغذ یا کپڑے کے نہیں بلکہ طلائی تھے، سونے کے پتلے پتلے ورق جن پہ الفاظ نقش کر کے لکھے گئے تھے۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹاتا گیا اور کتاب کھلتی چلی گئی۔ وہ ابواب کے نام پڑھ رہا تھا۔ یہ بنگارا ملایو ہی تھی۔ اتنی دفعہ اسے پڑھ چکا تھا کہ ساری داستان اسے ازبر تھی۔ اس میں البتہ آخری چند ابواب نہیں تھے۔ تالیہ اسے ایک پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ کیوں پڑھوانا چاہتی تھی، اور اسے کیسے معلوم تھا کہ اس مجسمے کے اندر بنگارا ملایو کا پہلا نسخہ دفن تھا؟ کیا اس نسخے میں کچھ ایسا تھا جو بعد میں لکھی اور چھپی جانے والی بنگارا ملایو میں موجود نہیں تھا؟ وان فاتح تعجب سے ان صفحات کو پلٹتا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ بنگارا ملایو کا وہ نسخہ تھا جو ایڈم بن محمد نے لکھا تھا، شہزادی تاشا کی تبدیلیوں کے بغیر۔ یہ بنگارا ملایو کا اصل نسخہ تھا اور اس میں قدیم ملاکا کے غلاموں کا ہیرو وانگ لی نہیں تھا۔ یہ تاشا اور فاتح کی سچی داستان تھی۔ اشر محمود کے قلعے کے سبزہ زار میں اس وقت ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ قلعہ اس پھوار میں بھیگتا دکھائی دے رہا تھا اور لان میں ہرن خوشی سے کلانچے بھرتے پھر رہے تھے۔ لان کے وسط میں لکڑی کے زینوں کے اوپر ایک کینوپی بنی تھی جس کی مخروطی چھت کے کناروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس میں لکڑی کے بینچ بنے تھے اور وہ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کاکا، تم پریشان لگ رہی ہو۔ اشر نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا۔ اشر آفس کے لیے تیار لگتا تھا۔ سوٹ ٹائی سے لے کر بوٹس تک ہر شے مکمل تھی۔ البتہ اس کے برعکس اسرا سادہ کرتے پاجامے ملبوس، کندھوں کے گرد شال لپیٹے، اداسی سے دور بھاگتے ہرنوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں فاتح کے لیے پریشان ہوں۔ وہ تو چھٹی پہ ملاکا گئے ہوئے تھے، اکیلے ہی گئے ہیں نا؟ اشر کا ماتھا ٹھنکا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسرا نے نظریں موڑ کے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کی صحت کی طرف سے پریشانی ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ اشر نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ نہیں تو شاید ڈائٹ وغیرہ پہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے کوئی اس کو بیمار کر رہا ہے، سلو پوائزن شاید، مجھے نہیں معلوم، مگر مجھے یہی خوف کھایا جا رہا ہے۔ واٹ؟ اشر بھوچنکا رہ گیا۔ مگ میز پہ رکھا اور آگے کو ہو کے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کاکا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے عجیب عجیب سے وہم آتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کوئی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس طرح سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بارش میں ایک دم تیزی آ گئی تو کھیلتے کتے ہرن چونک کے اپنی جگہ پہ رک گئے۔ وہ بی این کے صدر ہیں، ظاہر ہے ان کو بہت سے لوگ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں ان کی سیکیورٹی بہتر کرنی چاہیے۔ صوفیہ رحمان کے لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
बिजली चमकी तो हिरनों ने गर्दन उठा के आसमान को देखा और यकायक वो चारों तरफ पनाह के लिए भागे। फाते को बाहर वालों से नहीं, अपनों से खतरा है अशर, वो तलखी से बोली। इसको मार के किसी को क्या मिलेगा? सोचो, दौलत जायदाद तो उसके पास है नहीं, बीएन की सदारत की कुर्सी। अशर ने चूक के उसे देखा। तुम्हारे ख्याल में उनको मार के कोई उनकी जगह लेने की कोशिश कर सकता है? मुझे एक ही शख्स पे शक है जो इस वक्त पार्टी में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, वो तशवीश से कह रही थी, और वो है हशाम बिरजीस। पता है, कल मेरी सरे राज से मुलाकात हुई तो वो जिस तरह आइंदा इलेक्शंस और नायब चेयरमैन के खाली ओहदे की बात कर रहा था, मुझे लगा उसकी किसी प्लानिंग में फ़ाते शामिल नहीं है। वो चाहता है कि मैं फ़ाते से उसकी सिफारिश करूं और उसको नायब बना दिया जाए। वो परेशान लग रही थी। नायब चेयरमैन? वो नायब बन के पार्टी पे कब्जा करना चाहता है? अशर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। उसका जहन तेज़ी से चल रहा था। वो ऐसा ही आदमी है, वो वाकई ये कर सकता है। मुझे क्यों इस बात का ख्याल नहीं आया? अब आ गया है तो इसका सद्देबाप करो। मेरे नज़दीक इसका एक हल है, वो समझाने वाले सादा अंदाज में कह रही थी। हशाम का रास्ता रोकने के लिए हमें किसी और को नायब चेयरमैन बनाना होगा। अशर ने ठिठक के उसे देखा। आबंग ये ओहदा भरने के लिए तैयार हो जाएंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बताओ, तुम तैयार हो? तुमसे ज़्यादा कोई शख्स इस बात का अहल नहीं है कि फ़ाते उसको अपना नायब कहे। अशर के तासुरात बदले। वो इस पेशकश पे एकदम शिशदर रह गया था। वो तो ठीक है, मगर क्या? आबंग मुझे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम लॉबिंग शुरू करो, अपनी तैयारी पूरी रखो। लोग बातें करेंगे, मैं इनका रिश्तेदार हूँ ना, मीडिया सर खा लेगा, ये गैर जमहूरी होगा। हरगिज़ नहीं, बहुत से जमहूरी ममालिक में ये होता है, और फाते की जान को महफूज रखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ऐश, वो तशवीश से कह रही थी और अशर सर हिला रहा था। लॉन में अब बारिश तेज़ी से बरस रही थी। एक हिरन दरख्त तले खड़ा था, जबकि बाकी कहीं कोनों खुदरों में जा छुपे थे। 5वीं रात। मलाका के बाजार में उस रात रेस्तरानों और दुकानों पे मामूल की खरीदो फरोख्त जारी थी। लोग सड़क से गुजरते अशिया खरीदते, खाते पीते, खुशगप्पियाँ करते जा रहे थे। बाजार की रोशनी अंधेरे में भी दिन का समा किए हुए थी। ऐसे में एक कहवा खाने के अंदर शीशे की दीवार के साथ फाते बैठा था, हल्की बड़ी शेव और माथे पे बिखरे बाल लिए। वो झुक के नोट पैड पे कुछ लिखता जा रहा था। दाएं हाथ पे चाय का आधा खाली मग रखा था, दूसरी जानिब सुनहरी और राख वाली कदीम किताब रखी थी, जिसके अंदर रखा बुक मार्क ये बता रहा था कि उसके कारी ने पहले चंद अब्वाब पढ़ लिए थे। उसके आसपास लोग मेज़ों पे बैठे खा पी रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। कोई उसकी तरफ मतवज्जो न था। बड़ी शेव और रुख मोड़े रखने के बायस कोई उसको पहचान नहीं सका था। फाते के कंधे के ऊपर से झांको तो नोट पैड पे लिखा खत वाज़े दिखाई देता था। डियर तालिया, मैंने आज फिर दौलत को फ़ोन किया था। हर रोज़ की तरह उसने आज भी यकीन दहानी करवाई कि तुम ठीक हो और जल्द घर वापस आ जाओगी। तुम्हारी नेकनामी बरकरार रहे, इसलिए हम में से कोई इस मसले को किसी सतह पे नहीं उठा सकता। मैं पहली दफ़ा सोफिया रहमान पे तुम्हारी खातिर यकीन करना चाहता हूँ कि वो अपना कौल निभाएगी और तुम्हें महफूज रास्ता फराहम कर देगी। मैं तुम्हारे दूसरे दोस्तों के मुतल्लिक तो नहीं जानता कि वो क्या कर रहे हैं, मगर मैं अपनी तलाश के सफ़र पे निकल चुका हूँ। मुझे मलाका के एक चाय खाने में बैठना अच्छा लग रहा है। पिछले 2 माह से चेयरमैन की कुर्सी संभालने के बाद मैं अवाम के दरमियान जाके नहीं बैठा था। मैं दिन रात अगले इलेक्शन की जोड़ तोड़ में लगा था। मुझे हशाम जैसे लोगों को भी साथ मिलाना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था उन्होंने मुझे जितवाना है। मगर हकीकत तो ये है कि वोट उस अवाम ने देना है। मुझे उनका दिल जीतना चाहिए था, और ये लोग मुझसे उम्मीद हार रहे हैं। मैं जितना उनके इर्द गिर्द बैठे खामोशी से उनकी बातें सुनता हूँ, इतना मुझे ताज्जुब होता है कि क्या ये इसी फाते के बारे में बात कर रहे हैं जिसको वो इतने साल सर आंखों पे बिठाते आए हैं। ये मुझसे इतने मायूस क्यों हैं? ये या क्या मैंने मसलहत पसंदी के हाथों खुद को अपने मकसद से दूर कर दिया है? मैं ये सब इन्हीं लोगों के लिए ही तो कर रहा था तालिया, मगर ये लोग मुझे और सोफिया रहमान को एक ही कैटेगरी में शुमार करने लगे हैं। मैंने आज बंगाए मलायो का कदीम नुस्खा पढ़ना शुरू किया है। मैं नहीं जानता तुम इसकी मौजूदगी से कैसे वाकिफ़ थी, मगर अब मैंने तुम्हारी बातों पे हैरान होना छोड़ दिया है। इस नुस्खे और जदीद नुस्खे में मुझे एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। इसमें शहज़ादी ताशा की तारीफ़ें उतनी नहीं हैं जितनी आम नुस्खे में मिलती हैं। अगर ये बंगारा मलायो का असल नुस्खा है तो शायद शहज़ादी ताशा भी कामलियत की वो देवी नहीं थी जैसा उसके परस्तार उसको समझते थे। वो इंसान थी, कोई भी कामिल नहीं होता यहाँ। शायद वान फाते के परस्तारों को भी अब ये बात समझ लेनी चाहिए।
میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے۔ فاتح۔ 5واں دن۔ ایڈم بن محمد کے گھر کا چھوٹا باغیچہ رات بھر ہونے والی بارش کے بعد ابھی تک پانی سے بھوجل کھڑا تھا۔ دھوپ بالکل نہیں نکلی تھی آج، اور مرغی گھاس سے کیڑے چگتی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چوزے اب بڑے ہو چکے تھے اور ان کی گنجی گردنیں اونچی نکلنے لگی تھیں۔ جسم بھی آدھی مرغی کے برابر ہو چکے تھے۔ وہ گھاس پہ لاپرواہی سے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، مستقبل سے بے نیاز، ہر شے سے بے خبر۔ ایڈم کے کمرے میں کاغذات ہر طرف بکھرے تھے۔ وہ خود ٹراؤزر شرٹ میں کرسی پہ بیٹھا مسلسل کمپیوٹر سکرین پہ لگا تھا، بار بار کاغذات پرنٹ کر کے مختلف اطراف میں رکھتا، کبھی پین سے کچھ لکھتا، گویا وہ پوری طرح سے منہمک تھا۔ پرنٹر نے زوں زوں کی آواز سے مزید کاغذ نکالے تو ایڈم نے ان کو اٹھایا اور صفحات پلٹ کے دیکھنے لگا۔ وہ تھکا ہوا مگر پرجوش لگتا تھا۔ اس نے کاغذات کا پلندہ کی بورڈ کے اوپر ہی رکھ دیا اور ہائی لائٹر سے ہر صفحے پہ چند الفاظ کو نمایاں کرنے لگا۔ نام، یہ اتنے سارے نام اس کو وسل بلور نے بہت آسانی سے دے دیے تھے۔ نہ صرف نام بلکہ اوریجنل فائلز، سرٹیفکیٹس، وکالت نامے، کانٹریکٹس کی کاپیز اور ایسی ای میل جن کے ہیڈرز بھی موجود تھے۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ چوتھا صفحہ اس نے پلٹا اور 5ویں صفحے پہ آ گیا۔ اوپر سے نیچے نگاہ دوڑائی اور پھر اس لمحے ایڈم بن محمد کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اتری۔ اس نے بار بار اس صفحے کو پڑھا، پھر اسکرین کو دیکھا اور جلدی سے وہی فائلز باری باری کھولی۔ کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی شک نہیں تھا، جو وہ پڑھ رہا تھا وہی لکھا تھا وہاں۔ کھلا ہوا ہائی لائٹر اس کے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ایڈم کو نہیں یاد کہ کبھی شوق کی کسی کیفیت میں اس کے ہاتھوں سے چیزیں گری ہوں۔ فوج سے نکالے جانے کا پروانہ پڑھتے ہوئے شاید ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد نہیں، اسے کم از کم یاد نہیں تھا۔ وہ بے دم سا ہو کے اس کاغذ کو دیکھے جا رہا تھا۔ باہر دیوار کی منڈیر پہ دونوں اطراف 2 موٹے تازے بلے گھات لگائے کھڑے تھے۔ ان کی چمکتی آنکھیں نوعمر چوزوں پہ جمی تھیں۔ بے فکر چوزے سارے میں اچھلتے پھر رہے تھے۔ یہ ان کی جوانی کے دن تھے۔ آنکھوں میں خواب سجائے وہ بارش سے نم ہوئے گھاس میں ہنستے ہوئے کھیل رہے تھے۔ انہیں خبر نہیں ہوئی کہ کب دونوں اطراف سے سیاہ ہیولے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے زور زور سے دہائی دی۔ مرغی اپنی جگہ سے اٹھ کے چلانے لگی۔ ایڈم کو شور سنائی دے رہا تھا مگر وہ اتنا ششدر بیٹھا تھا کہ اس پہ اثر نہیں ہوا۔ ایبو بھی نہانے گھسی تھی، ساتھ میں اس نے ہاتھ کے ہاتھ اپنے کپڑے بھی دھو لیے تھے، اور پانی کی آواز نے بے زبان پرندوں کی چیخوں کا راستہ روک دیا تھا۔ وہ جب تولیے میں سر لپیٹے باہر برآمدے میں آئی تو مرغی بلک بلک کے روئے جا رہی تھی۔ ہر طرف چوزوں کے پر بکھرے تھے، کہیں خون تھا اور کہیں کٹے ہوئے پنجے۔ ایک چوزا بھی نہ بچا تھا۔ مرغی ایک کونے میں جا کے روتے ہوئے چونچ مارتی، پھر سر رگڑتی۔ ایبو کے ہاتھ سے تولیا نیچے گر گیا۔ باہر سڑک کنارے ایک بلہ چوزے کے کٹے سر کو دانتوں سے ادھیڑتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دوسرا اتنا کھا چکا تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دوسری گلی تک بمشکل پہنچ پایا، پھر ایک درخت کی ٹھنڈی میٹھی چھایا میں پیر پسار کے لیٹا اور آنکھیں بند کر لیں، ساتھ ہی وہ زبان لبوں پہ پھیرتا خون صاف کر رہا تھا۔ چھٹی رات۔ ملاکا کا سمندر اس رات ٹھاٹھے مارتا ہوا بہہ رہا تھا۔ چاند کی روشنی سے نہایا ساحل اندھیرے میں بھی روشن دکھتا تھا۔ لہریں ساحل تک آتیں اور اسے بھگو کے واپس پلٹ جاتیں۔ ساحل کے حصے میں رش نہیں تھا، اکا دکا لوگ پتھروں پہ ٹہل رہے تھے۔ وہیں ایک بڑے پتھر کے کنارے بیٹھا فاتح گھٹنوں پہ نوٹ پیڈ رکھے لکھتا جا رہا تھا۔ چاندنی اس کے صفحے پہ پڑتی اس کو چمکا رہی تھی۔ ڈیئر تالیہ، میں بنگارا ملایو قریباً آدھی پڑھ چکا ہوں، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جو مجھے کورس میں پڑھائی گئی تھی۔ اس کتاب میں ایک سحر انگیز عورت تھی جو سب کرنا جانتی تھی۔ وہ عورت یہاں بھی ہے، شہزادی تاشا، مگر ہر شے جاننے کے باوجود وہ کمزور بھی پڑ جاتی ہے اور اپنے باپ سے خوفزدہ بھی رہتی ہے۔ وہ وانگلی کے غلام فاتح کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، مگر اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ وہ اپنے اندر کے شیاطین سے لڑ رہی ہے اور دربار میں اس کو عورت ہونے کے باعث کمتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ سلطان مرسل کی ہراسمنٹ سے پریشان بھی ہے۔ میں اس عورت سے پہلی دفعہ واقف ہوا ہوں۔ جس بنگارا ملایو کو دوسروں نے پڑھا ہے وہ شہزادی تاشا پسونا اور اس کی عظیم فتوحات کی کہانی تھی۔ یہ بنگارا ملایو تاشا اور اس کے محبوب غلام فاتح کی کہانی ہے۔ مجھے اپنے نام کے کردار کو پڑھ کے اچھا لگا ہے، شاید اسی لیے تم مجھے یہ داستان پڑھوانا چاہتی تھی۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں خود کو اسی قدیم زمانے میں محسوس کرتا ہوں اور یہ بھول جاتا ہوں کہ میں جدید ملاکا میں چند دن کی چھٹی پہ آیا ہوں۔ اپنا فون آف کر کے سارے زمانے کے کام پسے پش ڈال کے
میں وان فاتح کو ڈھونڈنے آیا تھا اور ابھی تک میں صرف غلام فاتح کو دریافت کر سکا ہوں۔ اس کی جیب میں رکھا فون تھر تھرانے لگا تو اس نے گہری سانس لے کر خط مکمل کیا اور اسے تہہ کر کے دوسری جیب میں ڈالا۔ پھر فون نکال کے دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا فون تھا جس میں اس کا ایک دوسرا نمبر تھا جو صرف اسرا اور بچوں کے پاس تھا۔ یہ اسمارٹ فون نہیں تھا کیونکہ وہ کچھ دن کے لیے سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہتا تھا۔ کہو اسرا، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کان سے پوچھا۔ فاتح، تم پلیز واپس آ جاؤ۔ کیا میرے بغیر پارٹی چند دن کے لیے نہیں چل سکتی اسرا؟ وہ اکتا گیا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے فاتح کہ پارٹی والے اب تمہارے بغیر چلنے کا سوچ رہے ہیں۔ فاتح ایک دم تیزی سے سیدھا ہوا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ چھٹا دن۔ اس بلند و بالا عمارت کے 2 فلورز بی این کے لیے مختص تھے۔ بالائی فلور ایگزیکٹو فلور تھا جبکہ اس سے نچلی منزل میں پریس روم بنا تھا جہاں صحافیوں کو آنے کی اجازت تھی۔ اس وقت وہ کمرہ کارکنوں اور صحافیوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ سب خالی پوڈیم کو دیکھتے ہوئے آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ سنا ہے فاتح صاحب کل رات اپنی چھٹی منسوخ کر کے واپس آ گئے ہیں۔ جب کرسی ہاتھ سے جا رہی ہو تو انسان اگلے جہاں سے بھی لوٹ آتا ہے، سر جوڑے 2 رپورٹرز کہہ رہے تھے۔ 4 دن میں پارٹی میں 2 مضبوط لابیز بن چکی ہیں۔ گاڈ، صرف 4 دن میں؟ ایک خاتون رپورٹر ماتھے کو چھو کے کہہ رہی تھی۔ فاتح صاحب کے جانے کی دیر تھی۔ ہرشام ورجیز بھی پارٹی پہ قبضہ کرنے کو تیار ہے اور اشر محمود تو خاندان ہونے کے باعث اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہم عورتیں تو ایسے ہی بدنام ہیں، یہ مرد سیاست دان کسی سے کم ہے کیا؟ دیکھتے ہیں فاتح صاحب کس طرف جھکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پارٹی میں درار پڑ جائے گی۔ ہاں تو درار ہرشام ورجیز اور اشر محمود نے ہی ڈالی ہے نا۔ انہوں نے اپنے اپنے چہیتے رپورٹرز کے ذریعے میڈیا پہ یہ خبر اڑائی کہ اگلا نائب چیئرمین ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح تو لابنگ کی جاتی ہے۔ عوام اور چیئرمین کے ذہن میں بات ڈال کے خود تماشا دیکھا جاتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ اینکر پرسن وہاں بیٹھا تبصرہ کر رہا تھا۔ ابھی اس کی بات درمیان میں تھی جب پوڈیم کے پاس ہلچل مچی اور سب سیدھے ہونے لگے۔ کیمرہ مین تیار ہوئے، رپورٹرز نے ریکارڈرز اور قلم تھام لیے اور فلیش جلنے بجھنے لگے۔ فاتح رامزل سامنے سے چلا آ رہا تھا، گرے سوٹ میں ملبوس، سٹرائپس والی ٹائی پہنے، جیل سے بال پیچھے کو جمائے۔ اس کی رنگت قدرے ٹین لگتی تھی، البتہ تاثرات سنجیدہ تھے۔ وہ واضح طور پہ ناخوش دکھائی دیتا تھا مگر ساتھ ہی جیسے مطمئن بھی تھا۔ پوڈیم پہ جا کے وہ رکا، ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے سنجیدگی سے سب کو سلام کیا اور ان کے آنے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے دائیں ہاتھ اسرا اور چند پارٹی عہدیدار کھڑے تھے، اشر یا ہشام کہیں نہیں تھے۔ میری رنگت سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ میں چند دن کے لیے چھٹی پہ گیا تھا، مگر میرے پیچھے میڈیا میں اتنی قیاس آرائیاں کی گئی کہ مجھے فوری واپس آنا پڑا۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ ہال کو دیکھتا مائک میں کہہ رہا تھا۔ کیمروں سے کلک کلک کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ملاقہ میرے لیے ایک ہوم ٹاؤن کی حیثیت رکھتا ہے۔ میری بیٹی آریانہ اپنی موت سے پہلے میرے ساتھ آخری دفعہ جس جگہ گئی تھی وہ ملاقہ ہی تھا۔ ملاقہ جا کے میں ہر دفعہ اپنی بیٹی کو مس کرتا ہوں۔ اس دفعہ البتہ مجھے اس کی موت یاد آئی تو ایک خیال شدت سے ستانے لگا کہ اگر اسی طرح وان فاتح مر گیا تو کیا ہوگا؟ رپورٹرز نے قلم روک دیے۔ کیمرہ مین کیمروں کے عقب سے گردنیں نکال کے صدمے سے اسے دیکھنے لگے۔ ہال پہ ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی۔ سٹیج پہ موجود لوگوں میں کھڑی اسرا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کیمرہ مین ان آنکھوں کا عکس محفوظ کرنے لگے۔ ملاقہ میں یہ اتنے دن میں نے اپنے لوگوں کے درمیان ایک عام آدمی کی حیثیت سے گزارے اور ایک بات میں نے سمجھ لی کہ کوئی بھی انسان ناگزیر نہیں ہوتا۔ جیسے تاریخ کے بڑے بڑے مجسمے ایک ٹھوکر سے گر جایا کرتے ہیں، اسی طرح کبھی وان فاتح بھی ایک ٹھوکر سے مر سکتا ہے۔ تو پھر میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ میری لیگیسی کیا ہوگی؟ اس کی بھاری آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ غور سے دیکھو تو آنکھوں کی سنجیدگی اور سرخی بتاتی تھی کہ وہ غالباً رات بھر سویا نہیں تھا اور اسی چیز پہ کام کرتا رہا تھا۔ کچھ شرارتی لوگوں نے پارٹی میں درار ڈالنے کے لیے 2 لابیز بنا دی ہیں جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ پارٹی کو تقسیم کر کے توڑا جائے۔ اگر میں ملاقہ نہ جاتا تو میں کبھی شاید نائب چیئرمین کا عہدہ برسوں بعد پھر سے بھرنے کا نہ سوچتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بی این میں ایک عرصے سے اس عہدے کو بھرنے کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ چیئرمین اپنے نیچے والوں سے اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے کو خالی رکھتا ہے اور الیکشن کے پروسیس میں اس عہدے کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ مگر وان فاتح مرنے سے یا نکالے جانے سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے اس میں ایک ایسے نائب چیئرمین کا ساتھ چاہیے جس کی دیانت داری سے میں واقف ہوں اور جس کا انتخاب پارٹی کو تقسیم نہ کرے۔ وہ رکا اور پھر مسکرا کے بولا، اور جو مجھے قتل کرنے کی ہمت نہ کرے۔ ہال میں سب ایک دم ہنس دیے۔ ماحول کا تناؤ رفع ہونے لگا تھا۔ فاتح توقف کے بعد مائک میں کہنے لگا،
اس عہدے پہ قانوناً میں کسی کو بھی تعینات کر سکتا ہوں۔ میرے کسی بھی صورت میں اپنی کرسی چھوڑنے پہ اگلے 3 ماہ کے لیے نائب چیئرمین کو میرا عہدہ مل جائے گا اور ان کو پارٹی الیکشن کروا کے اگلے چیئرمین کا چناؤ کروانا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا، اور ایک رپورٹر نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک دفعہ وان فاتح نے کسی کو نائب بنا دیا وہ کہہ رہا تھا اور ایک رپورٹر نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ ایک دفعہ وان فاتح نے کسی کو نائب بنا دیا تو اس نے آتے ساتھ ہی ایگزیکٹو حکم سے پارٹی الیکشن کو غیر ضروری قرار دے دینا ہے۔ یوں وہی نائب بڑی آسانی سے اگلے سال ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ پیچھے سے کسی نے اسے چپ کروایا۔ میں چیئرمین کی حیثیت سے اس عہدے کے لیے فاتح نے رک کے حاضرین کا چہرہ دیکھا۔ بی این کی ایک پرانی پارٹی ورکر جو گزشتہ 10 سال سے پارٹی سے منسلک ہیں، اور اپنی بیوی اسرا محمود کو نامزد کرتا ہوں۔ اسرا نے نم آنکھوں سے مسکرا سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو خم دیا۔ چند لمحے کے لیے تمام لوگ ششدر رہ گئے، پھر ایک دم تالیوں کا شور گونجا اور مبالغ سلامت کے نعرے بلند ہوئے۔ اسرا چند قدم آگے بڑھی، اب وہ اپنے شوہر کے بالکل برابر میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ فلیش لائٹس کی روشنیاں ان دونوں کے چہروں پہ پڑ رہی تھیں۔ دی پاور کپل۔ فاتح نے مسکرا کے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور پھر مائک پہ چہرہ جھکایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کو اقربا پروری کہے، میں یہ واضح کر دوں کہ اگر مجھے رشتہ داروں کو نوازنا ہوتا تو اشر محمود کو نوازتا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے پارٹی تقسیم ہو۔ جو اس فیصلے پہ تنقید کرنا چاہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ جب صوفیہ رحمان کو ان کے والد نے اپنا نائب مقرر کیا تھا تو کیا تب بھی ایسی ہی تنقید کی گئی تھی؟ جیسے دنیا بھر میں بیویاں اپنے شوہروں کی سیاست اور کمپین میں ان کی مدد کرتی ہیں، اسی طرح اسرا میری مدد کریں گی۔ جیکی کینیڈی ہو یا وکٹوریا اور البرٹ کی کہانی، کسی بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ کام کرنا برا نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ البتہ اسرا اس عہدے کی نہ تنخواہ لیں گی اور نہ ہی دوسری مراعات۔ یہ بھی نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ میں پارٹی کو اپنے خاندان کی جاگیر بنا رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ عہدہ چھوڑنے کی صورت میں اسرا صرف 3 ماہ کے لیے چیئرمین ہوں گی اور پھر جمہوری طریقے سے الیکشن کے ذریعے اگلا چیئرمین چنا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہوں جن کو میرے مرنے کی بہت جلدی ہے۔ مسکرا کے بولا تو جہاں چند لوگ ہنسے وہاں بہت سو نے دہل کے اسے لمبی عمر کی دعائیں دے ڈالیں۔ ملک بھر کی ٹی وی سکرینز پہ وہ منظر دکھایا جا رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور مسکرا کے لوگوں کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ حشام برجیس اپنی کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا سیل فون پہ وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ اس سے چند میل دور اپنے قلعے کے لاؤنج میں تنہا بیٹھا اشر سگریٹ پھونکتے ہوئے پلازما اسکرین پہ نظر آتی لائیو پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا۔ 48 گھنٹے کے لیے انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو افواہیں چلائی تھیں، ان کے نتیجے میں فاتح رات واپس آ گیا تھا۔ صبح تک اسرا اس کو اپنے انداز میں سمجھاتی رہی تھی، اور مرد چاہے غلام ہو چاہے بادشاہ، وہ اپنی بیوی کی اپنی ہمدردی میں کہی بات کو ہمیشہ غور سے سنتا ہے۔ اسرا نے ایک حل پیش کیا اور فاتح نے اسے مان لیا۔ ساری دنیا میں اگر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تو وہ اس کے بچوں کی ماں تھی۔ حشام اور اشر کو صبح ہی صبح وان فاتح کی طرف سے ایک پیغام بھی بھیج دیا گیا تھا، دوبارہ مجھے تم میری پارٹی، میرے گھر یا میرے ارد گرد نظر نہ آؤ۔ وہ فاتح کا اعتبار کھو چکے تھے اور اب وہ کبھی اسرا کے مقابلے میں ان کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا۔ دادی نے یہ پریس کانفرنس ایک ریستوران میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ آج کل وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور جو بھی تھا وہ پرسکون لگتی تھی۔ تالیہ کی طرف سے یہ تسلی دل کو تھی کہ وہ واپس آ جائے گی، البتہ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کو اتنا مس کرے گی، مگر اسی طرح شاید اسے ایک صاف ستھری زندگی مل جائے۔ اسکرین پہ اسرا کی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کے وہ طنز سے مسکرائی تھی۔ واہ وان فاتح، اپنی کرسی سونپی بھی تو کس عورت کو؟ اپنی بیٹی کی قاتل کو؟ جو اسے قتل کر سکتی ہے وہ تمہیں بھی کر سکتی ہے۔ مگر یہ سیاست دان اور ان کی یادداشت بہت جلد سب بھول جاتے تھے۔ اسرا کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسرا نے کوئی ایسی حرکت کی ہی نہیں تھی جو قابل گرفت ہو۔ تالیہ کی غیر موجودگی نے داتن کی اسرا پہ رہنے والی نگرانی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تبھی کنکھیوں سے اسے کوئی بہت تیزی سے ریستوران میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ ایڈم تھا اور نڈھال سا لگتا تھا۔ تیزی سے سامنے کرسی کھینچی اور کاغذات کا ایک پلندہ سامنے رکھا۔ آرام سے، تم تو واقعی 10 منٹ میں پہنچ گئے ہو۔ داتن نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر اس کے حلیے کو۔ اور صبح منہ نہیں دھویا تھا کیا؟ اب سیلیبریٹی جرنلسٹ بن گئے ہو تو اصلیت ضرور دکھانی ہے لوگوں کو۔ صبح تمہاری ایبو کا فون آیا تھا، وہ رو رہی تھی، سارے چوزے بلی کھا گئی۔ اب چوزوں کے مرنے پہ بھی کوئی روتا ہے بھلا؟ پھر یاد آیا، اوہ تم تالیہ کی وجہ سے پریشان ہو۔ اس نے آواز دھیمی کی، فکر نہ کرو، وہ واپس آ جائے گی۔
صوفیہ رحمان اسے نقصان پہنچا کے کبھی فاتح رامزل کی سنگین دشمنی مول نہیں لے گی، اور تم نے دیکھا وہ اسرا نائب چیئرمین بن گئی۔ داتن نے محظوظ انداز میں اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اب تیار رہو، بیوی کو یہ عہدہ دینے پہ وان فاتح اور ان کے مضافات میں میڈیا کی گالیوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کون تالیہ، کون اسرا؟ میری یہاں دنیا برباد ہو گئی اور آپ کو ان ساری باتوں کی پڑی ہے؟ وہ جیسے فرسٹریشن سے پھٹ پڑا تھا۔ لیانا چونکی اور سیدھی ہوئی، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ صدیوں کا بیمار لگتا تھا۔ ایڈم، کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے کاغذات کو دیکھا۔ تم کہیں تیسری کتاب تو نہیں لکھنے جا رہے؟ انسان کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے داتن، اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ واقعی روحانسا ہوا کہہ رہا تھا۔ اب کے داتن کو تشویش ہوئی۔ کس نے کر دیا دعویٰ؟ 3 لوگوں نے 3 دعوے کیے تھے، یاد ہے وہ میوزیم جہاں چیتالیہ نے صوفیہ رحمان اور وان فاتح کی ڈیبیٹ کروائی تھی؟ وہاں صوفیہ رحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے، کیونکہ جائیداد چھپانا جرم ہے۔ وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا، اتنا تیز کہ اسے سانس چڑھنے لگا۔ داتن بمشکل اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرا دعویٰ ایڈم بن محمد نے کیا تھا۔ اس نے گویا اپنے ہی سر پہ ہاتھ مارا۔ بماغ دہل اپنی بک لانچ پہ بکواس کی تھی میں نے کہ کسی آف شور کمپنی ہولڈر کا نام نہیں چھپاؤں گا، ایک ایک نام پوری دیانتداری سے عوام کے سامنے لاؤں گا۔ میں پھنس گیا ہوں داتن، ہم سب اپنے ہی الفاظ کے توق میں اپنی گردنیں پھنسا بیٹھے ہیں۔ ایڈم، تم بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ تیسرا دعویٰ، میوزیم میں اسی ڈیبیٹ میں وان فاتح نے کہا تھا کہ ان کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس نے کاغذ نکالا اور پٹخنے کے انداز میں داتن کے سامنے رکھا۔ یہ رہے آریانہ رامزل ہولڈنگ کے کاغذات۔ وان فاتح کی آف شور کمپنی جو کلائیڈ اینڈ لی میں انہوں نے کافی عرصے سے بنا رکھی ہے، یہ کمپنی ان کے دستخط، ان کے پاسپورٹ کی کاپی اور ان کی اپنی مرضی سے بنی ہے۔ دیکھیں یہ سب۔ داتن کا منہ مارے صدمے کے کھل گیا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ مجھے اس آدمی سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن وہ ایماندار آدمی ہے۔ وہ کبھی بھی جائیداد یوں چھپا کے ٹیکس چوری نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی، دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ایڈم کو نہیں یاد اس کی آنکھوں میں فوج سے بے عزت کر کے نکالے جانے کے بعد آنسو کب آئے تھے۔ آج برسوں بعد آئے تھے۔ داتن، اس نے گیلی آنکھوں سے اپنی دوست کو دیکھا، اگر میں نے یہ کاغذات پبلک کر دیے تو سب جان جائیں گے کہ فاتح اور صوفیہ رحمان کا جرم ایک جیسا ہے، وہی جرم جس پہ وہ صوفیہ سے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ ان کی ساری زندگی، ان کا کریئر، ان کے خواب سب ختم ہو جائے گا۔ داتن، اگر میں نے ان کا نام دوری نگارہ ملائیو کے دوسرے حصے میں لکھ دیا تو؟ ایک آنسو شاہی مورخ کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پہ لڑک گیا۔ تو وان فاتح کبھی ملیشیا کے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ داتن، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ کسی ٹوٹے بکھرے بچے کی طرح بے آواز روتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور اس لمحے شل بیٹھی داتن کو احساس ہوا تھا کہ ایبو کی مرغی کے دل پہ اپنا آشیانہ لٹتے دیکھ کے کیا گزری ہوگی۔ 7ویں رات۔ حالم کا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج کے پردے برابر تھے اور اندر صرف کچن کی بتی جل رہی تھی۔ چائے کی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے سٹول پہ بیٹھا نوٹ پیڈ پہ 5واں خط لکھتا جا رہا تھا۔ کوٹ پیچھے صوفے پہ پڑا تھا اور شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے۔ کیل آنے کے بعد وہ اس گھر کی زیارت کے لیے نہ آتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ ڈیئر تالیہ، میں اس امید کے ساتھ واپس آیا تھا کہ تم یہاں ملو گی، مگر تم ابھی تک نہیں آئی ہو۔ تمہارے پیچھے ملیشیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ خود وان فاتح تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے میڈیا اور ناقدین کی تنقید کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑا فیصلہ لیا، اور میں خود بھی اتنا خوش نہیں تھا، مگر خلاف توقع لوگوں نے اسے سراہا ہے۔ اس وقت کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ عہدہ میں نے اپنی بیوی کو دیا ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ فاتح نے پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچایا، مگر سچ پوچھو تو اگر لوگ تنقید کرتے تب بھی میں پرواہ نہ کرتا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی زندگی باقی ہے اس کو میں اپنے لوگوں کو نفع پہنچانے میں صرف کروں۔ ہر شے سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک شے رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ میں مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کے جینا چاہتا ہوں۔ وان فاتح کا نام بھی تاریخ میں تب ہی باقی رہے گا جب وہ لوگوں کو نفع دے گا، ورنہ جھوٹی تعریفوں سے بھری کتابیں اگر 6 صدیوں تک پڑھائی بھی جائیں تب بھی سچ کے آتے ہی وہ پسے پشت چلی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اصلی بنگارہ ملائیو کو لوگوں کے سامنے لاؤں، گو کہ اس میں آخری ابواب شامل نہیں ہیں، مگر غلام فاتح کی کہانی وانگ لی کے کارناموں سے زیادہ دلچسپ ہے۔ جس بت کا میں اتنے عرصے سے فین تھا وہ تو مٹی کا ایک ڈھیر نکلا۔
تم آ جاؤ تو ہم اس کتاب کو آکشن کر دیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم تمہارے کام آئے گی۔ یہ کتاب تمہاری ہے، تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے، میں اسے تمہیں لوٹانا چاہتا ہوں، البتہ ابھی میں نے اسے مکمل نہیں کیا۔ 5 دن پہلے اسی جگہ بیٹھے جب میں نے تمہیں خط لکھا تھا تو میں تم سے خفا تھا کیونکہ تم نے میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں پروزیکیٹر کو الٹی سیدھی باتیں کہی تھیں، لیکن ان 5 دنوں نے میرے ذہن سے وہ باتیں نکال دی ہیں۔ مجھے ابھی تک تمہاری باتوں کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اب میں نے تالیہ اور تالیہ کے پلانز پہ حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ آزاد فاتح۔ 5واں خط بھی مکمل ہو چکا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اسے پڑھتی رہی تھی۔ آنسوؤں نے ان خطوط کو بھی بھگو دیا تھا۔ وہ روتی گئی اور پڑھتی گئی، پھر ان کو ترتیب سے سیٹ کیا اور ٹوکری میں واپس رکھ دیا۔ گھڑی دیکھی تو خیال آیا اسے وقت کی بندہ ہارا کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے جانا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کسی کو کال نہیں کرنی تھی، اسے کسی سے بات نہیں کرنی تھی، اسے آزادی چاہیے تھی۔ اپنی آزادی کے لیے اسے اکیلے ہی لڑنا تھا، وہ جانتی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے لان میں 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں اور ارد گرد سیکیورٹی افسران کھڑے تھے۔ تالیہ مراد ایک کرسی پہ بیٹھی تھی، اس کے چہرے کے نیل اب کنسیلر کی تہوں میں چھپے تھے۔ سفید براق سکرٹ بلاؤز میں ملبوس، وہ سیاہ بالوں پہ ترچھا سفید ہیٹ پہنے بیٹھی بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والی کرسی خالی تھی۔ قریب کھڑا دولت بار بار گھڑی دیکھ کے ادب سے کہتا تھا، بس 15 منٹ اور، 10 منٹ اور پھر جب 10 منٹ ختم ہوئے تو نشیب سے آتی سڑک پہ سیاہ شیشوں والی کارز آتی دکھائی دی۔ گارڈز میں ہلچل مچ گئی، وہ البتہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پہلی کار سے اترنے والی خوبصورت عورت گلابی سکرٹ پہ سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس پہ اس نے گلابی سٹول سر پہ لے رکھا تھا اور گردن میں پہنے موتی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مسکرا کے سب کے سلام کا جواب دیتی کرسیوں کے قریب آئی تو تالیہ مراد اٹھ کھڑی ہوئی۔ یانگ دی برہمت عزت ماب، اس نے خشک لہجے میں سر کو خم دے کر کہا۔ نظریں پردھان منتری کے سرخ و سفید چہرے پہ جمی تھی جو میک اپ سے مزین بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے کون ویمن سے مصافحہ کیا اور کرسی پہ بیٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں یانگ دی برہمت؟ کیونکہ اب تو میری جان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کال می صوفیہ، وہ خوشگوار انداز میں بولی، اور تمہاری جان میرے قلم کی محتاج تب ہوگی جب تم ڈیل پہ سائن کرو گی، اس سے پہلے تک تم آزاد ہو۔ تالیہ کرسی پہ آگے ہو کے بیٹھی اور چپتی نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ کیا میرے پاس کوئی چوائس ہے؟ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو آپ لوگ میرے خلاف مقدمے چلائیں گے۔ صوفیہ رحمان ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما رکھی تھی۔ اس سوال پہ اس نے ہیرے کی انگوٹھی سے مزین ہاتھ جھلایا اور لگ رہی پر تمام سیکیورٹی گارڈ دور ہٹتے گئے۔ صرف دولت تھا جو پردھان منتری کی کرسی کے پیچھے کھڑا رہ گیا۔ کیا تمہیں اپنے باپ سے محبت تھی تالیہ؟ صوفیہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھنے لگی۔ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑے، حلق میں کچھ اٹکا۔ بہت زیادہ، لیکن تمہارا باپ ملک کا پردھان منتری نہیں تھا، میرا باپ تھا۔ وہ میرا ہیرو تھا، وہ ملیشیا کے کروڑوں ووٹرز کا ہیرو ہے۔ میں آج اپنے باپ کے لیے اپنے دشمن کے سامنے بیٹھی ہوں۔ کیا تم اندازہ کر سکتی ہو کہ صوفیہ کو اپنے مرے ہوئے باپ سے کتنی محبت تھی؟ تالیہ نے ہیٹ اتارا اور میز پہ رکھ دیا، بولی کچھ نہیں۔ جانتی ہو پردھان منتری کی بیٹی کتنی مجبور ہوتی ہے؟ تالیہ نے محض نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی، اتنی مجبور کہ اس کے پاس اپنے دشمن کو ختم کرنے کا اتنا اچھا موقع تھا۔ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جتنا میرا کلاس فیلو تمہارے لیے فکر مند رہا ہے، اگر میں تمہیں جیل میں مروا دیتی یا کورٹ میں تمہاری تذلیل کرواتی تو وہ ٹوٹ ہی جاتا۔ کتنا آسان ہو جاتا میرے لیے اگلا الیکشن جیتنا۔ میں فاتح کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز لے سکتی تھی، مگر میری اپنے باپ سے محبت آڑے آ گئی۔ تالیہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا، مگر وہ خشک آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ تمہارے اور تمہارے لیڈر کے نزدیک میں ایک چور عورت ہوں، مگر چوروں کو بھی اپنے باپ پیارے ہوتے ہیں تالیہ، اسی لیے میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ کیا تم میرے باپ کے لیے کام کر سکتی ہو؟ تالیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ جی میں کروں گی، لیکن کیا مجھے اپنی پچھلی زندگی کے اعمال کے لیے امیونٹی، سزا سے معافی مل جائے گی؟ بالکل، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اس حکم نامے کو اگلا وزیر اعظم بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اور آج تمہاری جاب شروع ہونے کے وقت سے تم ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے آزاد ہو۔ یہ جاب مکمل ہونے تک تم بڑے سے بڑا جرم بھی کر لو تو تمہیں ملیشیا میں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اور باہر تمہیں ڈپلومیٹ کا اسٹیٹس ملے گا۔ باہر؟ وہ چونکی، مجھے باہر جانا ہوگا؟ صوفیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اسی ملک جہاں وہ موجود ہے۔ تالیہ نے لان کی گھاس پہ کھڑے دولت کو ایک نظر دیکھا جو سنجیدہ سا کھڑا تھا، اور پھر الجھ کے صوفیہ کو مخاطب کیا۔
مگر میں ہی کیوں، آپ کے پاس تو اتنے بہترین لوگ ہیں، انہوں نے اتنے دن تک مجھے کون کیے رکھا، مگر تم نے آخر میں ان کا کون پکڑ لیا ہے نا۔ میرے پاپا کہتے تھے بہترین کون گیم وہ ہوتی ہے جس میں ٹارگٹ کو کبھی معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تمہاری طرح کا ذہن رکھتا ہو۔ یہ لوگ اس کام کو نوکری کی مجبوری میں کریں گے، تم اپنی آزادی کے لیے اپنی جان لگا کے کرو گی، اور میں یہ کام ان کو کیسے دوں جبکہ ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، خود مجھے بھی نہیں۔ وہ اداسی سے مسکرا کے کہہ رہی تھی۔ تالیہ نے غور سے اسے دیکھا۔ کام کیا ہے؟ تم نے ایک دوسرے ملک سے میرے لیے ایک چیز چرا کے لانی ہے۔ کیا؟ صوفیہ رحمان کے اگلے الفاظ سمجھنے اور ہضم کرنے میں اسے چند منٹ لگے تھے۔ وہ بار بار دولت اور صوفیہ کا چہرہ دیکھتی تھی۔ پردھان منتری خاموش ہوئی تو تالیہ نے تھوک نکلی۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گی، لیکن اگر میں وہاں جا کے بھی ناکام لوٹی تو؟ تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے تالیہ۔ صوفیہ کے نرم لہجے میں تنبیہ تھی۔ تالیہ نے سر کو خم دیا۔ لیکن آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں وہاں جا کے کبھی واپس لوٹوں گی بھی صحیح؟ ہو سکتا ہے میں بھاگ جاؤں۔ تم کبھی نہیں بھاگو گی کیونکہ وان فاتح یہاں ہے۔ وہ مسکرائی تو اسے یان سوفو یاد آئی تھی۔ اور تم ایک خاندانی لڑکی ہو، میرے ساتھ کیا عہد نہیں توڑو گی؟ میں ایک کون وومن ہوں، اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا عہد توڑا تو پھر میں آپ سب کی جان لے لوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھ کے بولی تھی۔ دولت نے ڈیل سامنے رکھی اور قلم اسے دے دیا۔ دونوں عورتوں نے دستخط کر دیے تو تالیہ نے چہرہ اٹھایا۔ میں نے حتان سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ اسے بلا سکتے ہیں۔ اس کے انداز میں طنز تھا۔ دولت نے صوفیہ کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد حتان دولت کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس سمن پہ شدید ناخوش لگتا تھا۔ تالیہ، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، وہ سب ایک اسکرپٹ کا حصہ تھا۔ اور تالیہ کو خود کو گھورتے دیکھا تو چپ ہو گیا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور قدم قدم چلتی حتان کے سامنے آن کھڑی ہوئی، پھر سلگتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تالیہ مراد کچھ نہیں بھولتی، یہ کہہ کے وہ پلٹ گئی۔ حتان نے حیرت سے اسے دیکھا جو مڑنے کے بعد رک گئی تھی، پھر ایک دم وہ واپس گھومی اور پوری قوت سے زوردار مکہ برابر میں کھڑے دولت امان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی انگوٹھی دولت کی ناک پہ کسی خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ کراہ کے رکوع کے بل جھکا اور منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ناک سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ تالیہ مراد نے اپنی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ سے صاف کیا اور پہلے ہکا بکا سے حتان کو دیکھا اور پھر پرسکون سی بیٹی صوفیہ کو۔ دور کھڑے گارڈز اس طرف بھاگ کے آنے لگے تو مگر صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کے انہیں رک جانے کا حکم دیا۔ تالیہ کو امیونٹی حاصل ہے، وہ کسی کو بھی مارنے کے لیے آزاد ہیں۔ سپاہی فاصلے پہ رک گئے۔ دولت سر جھکے اپنے بل بل خون گراتے ناک کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور جھک کے کارڈ اس کے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا۔ یہ سنگاپور کا بہترین پلاسٹک سرجن ہے، بالخصوص ناک ٹھیک کرنے میں ماہر ہے۔ وہ تکلیف سے جھکا ہوا تھا، چہرہ اٹھا بھی نہ سکا اور وہ ہیڈ سر پہ جماتی ڈرائیو وے کی طرف بڑھ گئی۔ شام میں حتان اس کے گھر آیا اور اس کو ضروری کاغذات، حکومتی معاہدے کی نقل اور اس کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے گیا۔ ساتھ میں ایک بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی تھیں اور چند کریڈٹ کارڈز۔ وہ جتنے پیسے چاہے خرچ کر سکتی تھی اور وہ اس ایک شے کو چرانے کے لیے جو چاہے کر سکتی تھی۔ جو اسے کرنا آتا تھا وہ بالآخر اس کی جان بچانے جا رہا تھا۔ وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں تھی جب گیٹ پہ کار رکنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ باہر داتن آئی کھڑی تھی اور ساتھ میں ایڈم بھی تھا۔ وہ دونوں چیک کرنے آئے تھے کہ تالیہ واپس آئی ہے یا نہیں، لیکن اس نے نہ اپنی کار استعمال کی تھی نہ کسی اور شے کو چھیڑا تھا۔ گھر اسی طرح لاک تھا اور چابی فاتح کے پاس تھی۔ داتن چاہتی تو گھر کھول لیتی، لیکن شاید اسے لگا تھا کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اس لیے کچھ دیر بعد وہ دونوں مایوس سے واپس چل دیے۔ وہ چپ چاپ انہیں کھڑکی کی درز سے دیکھتی رہی۔ اسے کسی سے نہیں ملنا تھا۔ رات اس نے حالم کے بنگلے کی کوئی بتی نہیں جلائی۔ گھر اسی طرح اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ 11 بجے کے قریب اسے کار کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ اس شخص کی کار تھی جو اپنے مگ کاؤنٹر پہ چھوڑ جانے کا عادی تھا۔ وہ اندھیرے میں لاؤنج کے اوپری زینوں پہ آ کے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا۔ کچھ دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر بھاری بوٹ اندر داخل ہوئے۔ وہ اندھیرے میں بھی اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا یا شاید بدل گیا تھا۔ وہ گھٹنوں پہ تھوڑی جمائے اسے دیکھے گئی۔ وہ کچن کاؤنٹر تک آیا اور چھوٹا بلب جلا دیا۔ وہ اب صرف کچن میں روشنی تھی، سیڑھیاں ہنوز تاریک تھیں۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور پھر اسی سٹول پہ بیٹھ کے چائے پینے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا، مگر اسی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ فاتح نے فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ کون آیا ہے؟
اچھا وہ لوگ، ٹھیک ہے میں گھر آتا ہوں۔ انداز سے لگتا تھا گھر کوئی رشتہ دار آئے ہیں۔ اس نے نوٹ پیڈ پہ قلم اسی طرح رکھ چھوڑا اور کوٹ اٹھا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اندھیر لاؤنج میں چلتا وہ آدمی آج بتی بجھائے بغیر عجلت میں جا رہا تھا۔ دروازہ لاک کرنا بھی وہ بھول گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے روک لے، نہ معلوم وہ دوبارہ کب ملیں، لیکن نہیں، اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، نہ فاتح سے نہ ہی کسی اور سے۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہی اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اوپر آئی اور اپنا سفری بیگ پیک کرنے لگی۔ اسے کل یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ نیچے لاؤنج کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ تالیہ دھک سے رہ گئی۔ وہ کچن کی بتی بجھانے آیا تھا کیا؟ ایک دم وہ ننگے پیر باہر بھاگی اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی، پھر وسط میں رکی۔ لاؤنج کی بتی کسی نے جلا دی تھی۔ نوارد چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کے تالیہ مراد کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے زینیں اترنے لگی۔ اب مجھے کس مقدمے میں پھنسانے آئے ہیں آپ پروسیکیوٹر صاحب؟ تلخی سے کہتی وہ نیچے آئی۔ احمد نظام افسردہ سے وہاں کھڑے تھے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ رہا ہو گئی ہیں، اس لیے میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ تالیہ لاؤنج کے وسط میں آ رکی اور بازو سینے پہ لپیٹے تندی سے اسے دیکھا۔ جی میں رہا ہو چکی ہوں۔ اور کچھ؟ وہ چند ہمیں اسے دیکھتے رہے۔ تالیہ، میں شرمندہ ہوں، میں نے اپنی انا کے ہاتھوں آپ کی جائز بات نہیں سنی۔ آپ سچ کہہ رہی تھیں، یہ ایک سیاسی کیس تھا اور میں نے خود کو انہیں استعمال کرنے دیا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ان کے الفاظ کچھ اس انداز میں ادا ہوئے تھے کہ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہ سکی۔ میں نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی تھی۔ میں جانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کے وقت کی سفر کی داستان سچ تھی یا مذاق، لیکن یہ ایک سیاسی انتقام کا کیس ہے اور مجھے اس کا حصہ بننے پہ شرمندگی ہے۔ اور کچھ؟ ادیڑ عمر پروسیکیوٹر بے بسی بھرے تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ پلیز آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ آپ پہلے ہی میرے ساتھ بہت مہربانی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، آپ کو صوفیہ رحمان نے اگر کوئی ڈیل کر کے چھوڑا ہے تو اس پہ بھی بھروسہ مت کیجیے گا۔ حکمران کبھی بھی اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کوئی معافی نامہ نہیں دلا کے دیں گی۔ وہ یہ کہہ کے وہ مڑے تو وہ آہستہ سے بولی، یہ میرا آخری آپشن ہے احمد نظام صاحب۔ میرے پاس اس ملک میں عزت سے رہنے کے لیے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ انہوں نے پلٹ کے دکھ سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا ہے، یعنی کسی کام سے پردھان منتری آپ کو باہر کے ملک بھیج رہی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سا ملک ہے۔ ایک نصیحت کروں؟ آپ کسی دوست کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی۔ لاؤنج میں اس ایک بات نے ڈھیروں اداسیاں گھول دیں۔ میں نے آپ کو آپ کے دوستوں سے دور کیا ہے۔ شاید آپ اس سفر کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن مجھے میرے کیے کا مداوع کرنے دیجیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیزار ہوئی۔ وہ چلے کیوں نہیں جاتے تھے یہاں سے؟ میرے جیسے آدمی کے ضمیر کا بوجھ اتنی آسانی سے نہیں ہلکا ہوتا چیتالیہ۔ اس لیے وہ کھنکھارے اور احتیاط سے بولے، جہاں آپ کو جانا ہے وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ اوہ پلیز، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اکتا گئی تھی۔ آپ پہلے کبھی اس ملک گئی ہیں؟ وہاں کے راستے معلوم ہیں آپ کو؟ وہ لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی، پھر مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ایک ایسے انسان کی مدد کیوں لوں جس نے مجھے گرفتار کروایا تھا؟ جیسے آپ نے ان کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے جنہوں نے ایک ہفتے آپ کو قید میں رکھا تھا۔ آپ سیاسی ورکر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں کرائسس میں دشمنوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ وہ لب بیچے انہیں دیکھے گئی۔ وہ چند لمحے انتظار کرتے رہے، پھر اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ کے جانے کے لیے مڑے۔ آپ کا دوست کیا کرتا ہے وہ؟ سرسری سا پوچھا تھا تو احمد نظام خوشی سے واپس آئے اور اس کے عین سامنے آ کے رکے۔ وہ سب کر سکتا ہے، آپ کی طرح چیزیں چرا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو پڑھ بھی سکتا ہے، مختلف شناختیں رکھتا ہے، مختلف چہرے بدلتا ہے، ماشاء اللہ بروقت کور سٹوریز گھڑنے میں بھی ماہر ہے، اسے ہر کام آتا ہے اور وہ اس شہر میں ہر ایک کو جانتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہاں اس کا کام، جاب کیا ہے؟ وہ ذرا اکتا کے بولی۔ ایسے لگ رہا تھا احمد نظام کسی کو اس کے سر پہ مسلط کر رہے ہیں۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ تو وہ رہتا کس علاقے میں ہے؟ اس کا مجھے علم نہیں، میں خود وہاں کبھی نہیں گیا۔ تالیہ نے تعجب سے انہیں دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے پہ بیٹھے۔ وہ خود مقابل صوفے پہ بیٹھی اور اچنبھے سے پوچھنے لگی، آپ مجھے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دے دیں یا ای میل، فیس بک؟ وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پہ ایک میسج بورڈ ہے، ضرورت ہو تو وہاں اس کو پیغام بھیج دیتا ہوں۔ آپ کا بھی وہی بتایا تھا۔
تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب نہیں دیا، مگر وہ پڑھ چکا ہوگا۔ یہ کیسا دوست ہے آپ کا جس کا کوئی اتا پتہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں اسے کیسے ڈھونڈوں گی؟ وہ واقعتاً پریشان ہوئی۔ وہ اس ملک میں کبھی نہیں گئی تھی اور صوفیہ نے سوائے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے کوئی مددگار فراہم نہیں کیا تھا۔ ارے آپ نے اسے نہیں ڈھونڈنا۔ اگر کوئی لڑکی کسی غیر ملک میں اس کی تلاش میں آئے تو وہ خود اسے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ مسکرا کے بولے۔ تالیہ نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اسے معلوم ہے میں کس فلائٹ سے آ رہی ہوں؟ وہ معلوم کر لے گا، اس کو سب کرنا آتا ہے، آپ بس اس سے مدد ضرور لیجئے گا۔ آپ کو یقین ہے آپ کا دوست اتنا اہل ہے جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ اسے احمد نظام کی دماغی حالت پہ شک ہوا تھا۔ اسے سب کرنا آتا ہے تالیہ، وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی مدد ضرور لے گا، وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ بس انہوں نے جیسے الفاظ ڈھونڈے وہ آپ کی طرح خوش اخلاق نہیں ہے، تھوڑا روٹ توقف سے تصحیح کی، کافی روٹ اکھڑ اور مغرور واقع ہوا ہے، مگر اچھا آدمی ہے۔ بدتمیز انسان اچھا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس سے مدد مانگ لوں گی، ورنہ میرا نہیں خیال کہ اس کی نوبت آئے گی۔ راستے معلوم کرنے کے لیے جی پی ایس ہے میرے پاس۔ وہ قدرے رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ تھا۔ اب اس آدمی کو وہ چائے تو نہیں پوچھ سکتی تھی، اور ہاں اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہے تو دکھا دیں تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ ویسے بھی آپ حکومت والوں کا کیا بھروسہ کس کو کیا بنا کے پیش کر دیں۔ تصویر نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے گہری سانس لے کر بولے تھے۔ اچھا تو کیا آپ کے ہر کام کرنے والے بدتمیز اکھڑ اور مغرور دوست کا نام اچھا تو کیا ہے آپ کے ہر کام کرنے والے بدتمیز اکھڑ اور مغرور دوست کا نام؟ جی تو کہانی گو لسنرز، احمد نظام کے بتائے گئے حلیے کے مطابق آپ لوگوں کے ذہن میں کس کا نام آ رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کون ہو سکتا ہے جو تالیہ مراد کا اس نئے ملک میں مددگار ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کا نام، گیس ضرور کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔